यकम और 2 अगस्त 1953 को रात के 12 बजते ही एक अमरीकी तेहरान में वाक़ CIA के सेफ हाउस से बाहर निकल आया। उसने मौके की मुनासबत से बंद गले की स्याह कमीज और स्लेटी रंग की पतलून पहन रखी थी, जबकि पाँव में गीवा नामी नरम ईरानी जूते थे। मकान के बाहर स्याह रंग की आम सी कार खड़ी थी। अमरीकी उसकी पिछली सीट पर बैठ गया। यहाँ एक कंबल पड़ा था जो उसने अपने ऊपर डाल दिया और गाड़ी के फर्श पर लेट गया ताकि कोई उसे देख ना सके। जल्द ही गाड़ी एक बड़ी इमारत के अहाते में पहुंच गई। पोर्च में एक दुबला पतला शख्स खड़ा था, जिसने गाड़ी रुकते ही उसका दरवाजा खोल दिया। अमरीकी उठकर बैठ गया। दुबला शख्स सीट पर आ बैठा और अमरीकी को अपना हाथ पेश किया। गुड इवनिंग मिस्टर रोजवेलेट, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपके आने की तवक्को कर रहा था, लेकिन आपसे मिलकर खुशी हुई। रोजवेलेट ने जवाब में कहा, गुड इवनिंग योर मैजेस्टी, मुझे खुशी है कि आपने लंबे अरसे बाद भी मुझे पहचान लिया। अब मुझे मामला तय करने में आसानी होगी। इस अमरीकी का पूरा नाम क्रिम्ट रोजवेलेट था, जबकि उसके पास कार की सीट पर ईरान के 32 साला बादशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी बैठे थे। रोजवेलेट अमरीकी CIA और बरतानवी खुफिया इदारे MI6 के बनाए हुए मंसूबे के तहत चाहते थे कि शाह ईरान के जमहूरी तौर पर मुंतखब वजीर आजम डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक को बरतरफ कर दें, और इस मकसद के लिए वो मामला तय करने रात के अंधेरे में छुपकर शाह से मिलने आए थे। इस वाकये का जिक्र उन्होंने अपनी किताब काउंटर को में भी किया है। अमेरिका और बरतानिया क्यों एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने पर तुले हुए थे? वजह बड़ी सादा और प्रकार थी। 1908 में एंग्लो पर्शियन ऑयल नामी एक बरतानवी कंपनी ने ईरान के खुजिस्तान सूबे में तेल के वसी ज़खायर दरियाफ्त किए। 1914 में बरतानवी हुकूमत ने इस कंपनी के 51% हसीस खरीद लिए और बाद में इसका नाम बदलकर एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी कर दिया गया। इस कंपनी ने ईरानी शहर आबादान में तेल साफ करने का कारखाना तामीर किया, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी था। इसी दौरान रॉयल नेवी के सरबराह विंस्टन चर्चिल ने फैसला किया कि बहरी ईंधन कोयले से बदलकर तेल कर लिया जाए, जिससे तेल की मांग और ईरान की अहमियत में रातों रात आसमान तक पहुंच गई। रफ्ता रफ्ता ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में तेल के एक से एक बढ़कर ज़खायर बरामद होते गए और AIOC की कुव्वत और रसूख में इसी तनासुब से इजाफा होता गया। इस तेल से ईरान को क्या मिलता था? ईरान का कुल हिस्सा 17% था, कंपनी का 83%। यही नहीं, अपने टैक्स, मुलाजमों की तनख्वाहें और दूसरे अखराजात भी कंपनी अपने 83% से नहीं बल्कि कुल रकम से मुहैया करती थी, जिससे ईरान का हिस्सा मजीद कम हो जाता था। 1951 में इस कंपनी ने कुल 4 करोड़ पाउंड, आज के 95 करोड़ पाउंड कमाए, लेकिन इसमें से ईरान को सिर्फ 70 लाख पाउंड दिए गए। ये सूरत हाल बादशाह के लिए तो काबिल कबूल हो सकती थी, लेकिन किसी जमहूरी रहनुमा के लिए इसे हजम करना दुश्वार था। और जिस जमहूरी रहनुमा ने इस सिलसिले में कुछ करने का फैसला किया, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक था। डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दौर में ईरान के सबसे तालीम याफ्ता शख्स थे। वो पहले ईरानी थे जिन्होंने किसी यूरोपीय यूनिवर्सिटी से PhD की थी। वो एक अरसे से ईरानी सियासत में सरगर्म थे और उनके सियासी एजेंडे में ईरान का बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार खत्म करना सरे फहरिस्त था। एक तवील जद्दोजहद के बाद 28 अप्रैल 1951 को उन्हें ईरान की कौमी असम्बली मजलिस ने 12 की अक्सरियत से ईरान का वजीर आजम मुंतखब कर लिया। मुसद्दिक के इक़्तिदार में आने के कुछ ही अरसे बाद मजलिस ने भारी अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर की, जिसके तहत आबादान की रिफाइनरी को ईरान ने अपनी मलकियत में ले लिया। ईरान के इस अमल पर बरतानिया का पारा 7वें आसमान तक चढ़ गया। वो किसी तरह से ये सोने की चिड़िया हाथ से निकलते नहीं देख सकते थे। रात के अंधेरे में छुपकर शाह से मिलने से पहले रोजवेलेट ने मैदान हमवार करने के लिए खासी दौड़ धूप की थी। अमरीकी और बरतानवी हक्काम एक अरसे से शाह पर जोर दे रहे थे कि वो डॉक्टर मुसद्दिक को बरतरफ कर दें, लेकिन शाह ये कदम उठाने से हिचकिचा रहे थे। एक बरतानवी सिफारतकार ने रोजवेलेट को तेहरान में बताया, शाह में कोई इखलाकी जुर्रत नहीं और डर उन पर बड़ी आसानी से गुलबा पा लेता है। लेकिन शाह के तजबदत की वजूहात वाज़ेह थी। उन्हें मालूम था कि डॉक्टर मुसद्दिक कितने मकबूल रहनुमा हैं और अगर उनको बरतरफ कर दिया जाए तो खदशा था कि मुल्क भर में इस फैसले के खिलाफ एहतजाज की वो लहर उठेगी जो शाह का तख्ता भी बहा कर ले जा सकती है। अमरीकी और बरतानवी एजेंटों ने शाह को नरम करने के लिए उनकी जुड़वा तंदखू बहन शहजादी अशरफ से राब्ता किया, जो कि पेरिस में रहती थीं। पहले तो वो भी डानवा डोल थीं, लेकिन MI6 के अहलकार
نارمن ڈاربی شائر نے ان کی خدمت میں منک کا کوٹ اور نوٹوں سے بھرا تھیلا پیش کیا، تب کہیں جا کر شہزادی کی برف پگھلی اور وہ ایران جا کر اپنے بھائی کو قائل کرنے پر تیار ہو گئیں۔ ان کے علاوہ CIA نے اپنے ایک فوجی کمانڈر نارمن شوارزکوف، جو ایرانی فوج کی تربیت کرتے رہے تھے اور شاہ ان پر اعتماد کرتے تھے، کے ذریعے بھی شاہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اس ساری تیاری اور تغوت کے بعد کہیں جا کر شاہ اور روزویلٹ کی ملاقات ممکن ہو سکی تھی۔ برطانیہ نے پہلے تو حملہ کر کے آبادان پر قبضے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس وقت امریکہ میں ہیری ٹرومین کی حکومت تھی، جو اس کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ امریکہ پہلے سے کوریا میں ایک خونی جنگ لڑ رہا تھا اور کسی اور معاملے میں ٹانگ اڑانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر سے مایوس ہو کر برطانیہ یہ معاملہ عالمی عدالت انصاف اور اقوام متحدہ میں لے گیا، مگر دونوں جگہ سے اسے سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس نے خلیج میں جنگی جہاز بھیج کر ایران کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، ایرانی تیل خریدنے والے ملکوں کو قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں دیں، مگر ڈاکٹر مصدق نے ہر ایسی کوشش کے جواب میں کہا کہ میں برطانیہ کو کوئی رعایت دینے پر ایرانی تیل میں فرائی ہونا زیادہ پسند کروں گا۔ جب ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں تو برطانیہ نے پلان بی کے طور پر خفیہ ایجنسی MI6 کے ذریعے ڈاکٹر مصدق کا تختہ الٹنے کی ٹھان لی۔ لیکن وہ یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے تھے، انہیں دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسی CIA کے وسائل اور مہارت کی ضرورت تھی۔ ایک بار پھر ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر ٹرومین آڑے آئے۔ وہ ایران کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے اور انہیں یہ خدشہ بھی تھا کہ اس طرح حکومت گرانہ آگے چل کر الٹا CIA کے لیے غلط مثال قائم کر دے گا۔ اتفاق سے اسی سال امریکہ میں صدارتی انتخابات منعقد ہونا تھے۔ قانون کی رو سے ٹرومین حصہ لے سکتے تھے، لیکن اسی دوران امریکہ کو کوریا میں خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے ٹرومین بہت غیر مقبول ہو گئے تھے اور انہوں نے سیاست سے الگ ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نومبر کو انتخابات منعقد ہوئے اور برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی سے کئی پالیسی معاملات پر اتفاق رائے رکھنے والے ریپبلکن پارٹی سے وابستہ سابق جنرل اور دوسری جنگ عظیم کے ہیرو ڈوائٹ آئزن ہاور نے 89 کے مقابلے پر 442 الیکٹرول ووٹوں کی لینڈ سلائیڈ فتح حاصل کر لی۔ چرچل اسی موقع کی تاک میں تھے۔ ابھی آئزن ہاور کو اقتدار منتقل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کے لیے امریکہ آن پہنچے۔ امریکہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ برطانوی تیل ایران پی گیا ہے، الٹا امریکی عوام اور قیادت دونوں کی بڑی تعداد نو آبادیاتی نظام ہی کے خلاف تھے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گرگے بارہ دیدہ چرچل نے پینترا بدلا اور نو منتخب صدر آئزن ہاور اور ڈلس برادر سے ملاقات کر کے انہیں باور کروایا کہ ڈاکٹر مصدق دراصل چھپے ہوئے کمیونسٹ ہیں اور انہیں مزید اقتدار میں رہنے دیا تو ایران پکے ہوئے سیب کی طرح سوویت یونین کی جھولی میں جا گرے گا۔ اس زمانے میں امریکہ میں موز اور کمیونسٹ مخالف لہر چل رہی تھی اور میکارتھی ازم کا دورہ تھا۔ اینٹی کمیونزم جذبات اتنے وائرل تھے کہ چارلی چپلن جیسے عظیم لیجنڈ کا امریکی ویزا منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ ان کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ کمیونسٹوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق کے کمیونسٹوں کی طرف جھکاؤ کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایران میں حزب تودہ ایران کے نام سے ایک چھوٹی سی کمیونسٹ پارٹی موجود ضرور تھی، لیکن ڈاکٹر مصدق کٹر نیشنلسٹ ہونے کے ناطے ہر قسم کے مارکسسٹ اور سوشلسٹ خیالات سے متنفر تھے اور انہوں نے صرف سیاسی آزادی کے طور پر اس پارٹی کو قائم رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ امریکی لوہا گرم تھا، بس چرچل کے چوٹ لگانے کی دیر تھی کہ آئزن ہاور نے پالیسی میں کایا کلپ کی منظوری دے دی اور CIA کو حکم ملا کہ کسی بھی قانونی یا غیر قانونی طریقے سے ڈاکٹر مصدق کا پتہ صاف کر دیا جائے۔ کرمٹ روزویلٹ سابق امریکی صدر روزویلٹ کے پوتے تھے۔ CIA کی قیادت سے گرین سگنل ملنے کے بعد وہ امریکہ سے لبنان پہنچے، وہاں سے بحریہ کار شام میں داخل ہوئے اور دمشق سے CIA کے ایک اور ایجنٹ کے ہمراہ عراق سے ہوتے ہوئے ایران میں داخل ہو گئے۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ خانقین نامی سرحدی چوکی پر تعینات ایرانی امیگریشن اہلکار کی انگریزی دانی کا عالم تھا کہ اس نے روزویلٹ کا پاسپورٹ دیکھ کر اپنے رجسٹر میں ان کا نام مسٹر اسکار آن دا فور ہیڈ یعنی مسٹر ماتھے پر زخم کا نشان درج کیا۔ تہران پہنچتے ہی روزویلٹ کام میں جت گئے۔ ان سے قبل وہاں CIA اور برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 نے آپریشن ایجکس کے نام سے ڈاکٹر مصدق کے خلاف خوب دھماکہ چوکڑی مچا رکھی تھی۔ ایجکس ایک قسم کا کپڑے دھونے والا پاؤڈر ہے اور اس آپریشن کے منصوبے ساز اسی طرح سے ڈاکٹر مصدق کا صفایا کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر مصدق کا صفایا چاہتے تھے جیسے ایجکس کپڑوں سے میل نکال کر باہر کرتا ہے۔ تاریخ دان اسٹیون کنزر اپنی کتاب آل دا شاہزمین میں لکھتے ہیں کہ ایک طرف CIA نے جنرل فضل اللہ زاہدی کو $1,00,000 دے کر
ڈاکٹر مصدق کی جگہ اگلا وزیر اعظم بننے پر راضی کر لیا تو دوسری جانب آپریشن ایجیکس کے ڈالروں کی مدد سے تہران میں ہر طرف آگ لگا دی۔ ان کی نگرانی میں گلی گلی میں CIA اور MI6 کے فنڈڈ مظاہرے ہو رہے تھے، جن میں ہر قسم کے کنٹٹے، نشئی، بدماش، حتیٰ کہ پہلوان تک حصہ لیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں شاہ کی تصویریں اور لبوں پر شاہ زندہ باد اور مرگ بر مصدق کے نعرے ہوتے تھے۔ دوسری طرف لفافہ بردار صحافی اخباروں میں بڑھ چڑھ کر ڈاکٹر مصدق اور ان کی پالیسیوں کے پرخچے اڑا رہے تھے، جن میں انہیں نہ صرف کمیونسٹ بلکہ یہودی نسل سے قرار دیا جا رہا تھا۔ کچھ کالم نگار انکشاف فرما رہے تھے کہ وہ دراصل اندر سے برطانیہ سے ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے تیل کی صنعت کو قومیاء کر ایران کی بربادی کے عہد نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہی نہیں، کئی کالم CIA کی جانب سے لکھے لکھائے آتے تھے اور مدیر انہیں اپنے اخباروں میں جوں کا تو چھاپنے، ایک دوسرے سے بازی لینے میں سرگرم تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تہران کے 3/4 اخبار اس سازش میں شریک تھے۔ CIA کے ایک اہلکار رچرڈ کارٹم نے اس واقعے کے کئی برسوں بعد میں ایک انٹرویو میں بتایا، میں کوئی بھی کالم لکھتا وہ اگلے دن ایرانی اخباروں کی زینت بن جاتا۔ اس سے عجیب قسم کی طاقت کا احساس ہوتا تھا۔ ان کالموں میں مصدق کو کمیونسٹوں کے ساتھ ساز باز کرنے والا اور جنونی ثابت کیا جاتا تھا۔ ملاقات سے قبل روزویلٹ نے شاہ کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ امریکی صدر آئزنہاور اور برطانوی وزیر اعظم چرچل دونوں کی طرف سے ان سے ملنے آ رہے ہیں۔ تبھی جا کر شاہ اندھیری رات کے پردے میں چھپ کر ہونے والی ملاقات کے لیے راضی ہوئے تھے۔ روزویلٹ نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے شاہ کو بتایا کہ اگر وہ واقعی تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ برطانیہ ان کے پیچھے کھڑا ہے تو چرچل نے انتظام کیا ہے کہ اگلی رات BBC اپنی نشریات ختم کرتے وقت اس وقت رات کے 12 بجے ہیں کی بجائے اس وقت رات کے ٹھیک 12 بجے ہیں کہے گا۔ شاہ کی تسلی تو ہو گئی، مگر انہوں نے جواب میں صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کوئی مہم جوئی نہیں کرنا چاہتے اور مصدق کو چھیڑنا بھڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ روزویلٹ نے شاہ کا یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر انگلیاں ٹیڑھی کر لیں۔ انہوں نے شاہ کو دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ اگر مصدق کو عہدے پر برقرار رہنے دیا گیا تو ایران دوسرا کوریا بن جائے گا اور مغربی طاقتیں کسی صورت میں ایسا نہیں ہونے دیں گی، اور اگر شاہ نہ مانے روزویلٹ اسی وقت ایران سے چلے جائیں گے اور کوئی اور راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کوریا کے ذکر میں یہ دھمکی پوشیدہ تھی کہ ابھی پچھلے ہفتے ہی امریکہ اور کوریا کی جنگ ختم ہوئی تھی، جس میں 20 سے 30 لاکھ لوگ ہلاک اور کروڑوں متاثر ہوئے تھے۔ اس ڈنڈے کے ساتھ روزویلٹ نے گاجر بھی پیش کر دی۔ اگر شاہ اس منصوبے میں ان کا ساتھ دیں تو بطور شاہ ان کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جائے گا اور وہ مطلق العنان حکمران بن کر دھڑلے سے ڈنڈے کے زور پر ملک چلا سکیں گے اور کوئی پارلیمان یا جمہوری مجلس ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے قابل نہیں رہنے دی جائے گی۔ CIA کو معلوم تھا کہ ایران میں ملا کتنے طاقتور ہیں اور انہیں اعتماد میں لیے بغیر کوئی کام ممکن نہیں۔ اس وقت ایران کے چوٹی کے آیت اللہ ملا مصطفیٰ کاشانی تھے، جو شعلہ بیان مقرر تھے اور ملک کے طول و عرض میں ان کے ماننے اور چاہنے والے موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہ مجلس کے اسپیکر بھی تھے اور تیل کی صنعت کو قومیانے کے بڑے حامی اور استعمار مخالف رہنما تھے۔ روزویلٹ نے ان کی خدمت میں $10,000 آج کے $97,000 کا تحفہ بھیجا تو ملا کاشانی کو یو ٹرن لے کر مصدق کے خلاف تند و تیز مہم شروع کرنے میں دیر نہیں لگی۔ امریکی پے رول پر ایک اور بارسوخ ملا آیت اللہ محمد بہبانی بھی تھے۔ ایرانی محقق علی رہنما نے اپنی کتاب بیہائنڈ دی 1953 کوپ ان ایران میں لکھا ہے کہ آیت اللہ بہبانی کے ذریعے بلوائیوں میں اس حد تک ڈالر تقسیم کیے جاتے تھے کہ ان ڈالروں کو بہبانی ڈالرز کہا جانے لگا۔ امریکی اور برطانوی ایجنٹوں نے اسی دوران کئی اعلیٰ فوجی افسران کو بھی خرید لیا تھا۔ تہران پولیس کے سربراہ جنرل افشار توس کے ہاتھ ان بقاؤ ایران حکام کی فہرست آ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرکت میں آتے برطانوی ایجنٹوں نے انہیں قتل کروا دیا۔ افشار توس پر بدترین تشدد کیا گیا اور پھر انہیں پھانسی بھی دی گئی اور گولی بھی ماری گئی۔ اس کے بعد ان کی تشدد زدہ لاش شہر کے ایک چوک میں پھینک دی گئی۔ یہی نہیں، اخباروں نے ان کی بری طرح سے مسخ لاش کی تصویر پہلے صفحے پر شائع کی تاکہ ایک طرف دہشت پھیلے تو دوسری طرف ڈاکٹر مصدق کی حکومت پر اعتماد ختم ہو جائے کہ جو حکومت اپنے پولیس چیف کو نہیں بچا سکتی وہ عام شہریوں کو کیا تحفظ دے گی۔ MI6 کے اہلکار نارمن ڈاربی شائر نے خود اینڈ آف ایمپائر نامی ٹیلی ویژن سیریز کے لیے 1985 میں ایک انٹرویو میں اعتراف کیا تھا کہ افشار توس کو MI6 نے قتل کیا تھا۔
یہ ڈاربی شائر کوئی چھوٹے موٹے اہلکار نہیں بلکہ MI6 کی جانب سے آپریشن ایجکس کے سربراہ تھے اور انہی نے شہزادی اشرف کو ایران جانے پر مائل کیا تھا۔ آدھی رات کی ملاقات میں روز ویلٹ نے رضا شاہ کو بتایا کہ اس وقت ایران میں آپریشن ایجکس پورے زور و شور سے سرگرم ہے اور اس کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا، مسجدوں، اخباروں اور سڑکوں پر مصدق کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے تاکہ ان کی مقبولیت میں دراڑیں ڈالی جا سکیں۔ دوسرا، شاہی فوجی دستے مصدق کی برطرفی کا فرمان لے کر ان کے پاس جائیں گے۔ تیسرا، بلوائی سڑکوں کا کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ چوتھا، جنرل فضل اللہ زاہدی شاہ کی طرف سے بطور وزیر اعظم تقرری قبول کر لیں گے۔ روز ویلٹ نے شاہ کو بتایا کہ مصدق کی برطرفی کا فرمان تیار رہے، شاہ نے صرف اس پر دستخط کرنے ہیں، باقی ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ شاہ نے سوچ بچار کی مہلت مانگی اور روز ویلٹ کو اگلی رات دوبارہ یہیں آنے کو کہا۔ اس کے بعد روز ویلٹ اور شاہ کی کئی ملاقاتیں اسی وقت اور اسی جگہ ہوئیں اور بالآخر شاہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے روز ویلٹ کے سامنے ایک شرط رکھ دی۔ وہ دستخط کرتے ہی تہران سے نکل کر سیدھے شمالی شہر رامسر چلے جائیں گے، جہاں ایک طیارہ تیار کھڑا ہوگا تاکہ اگر حالات خراب ہو گئے تو ملکہ اور میں بغداد کے لیے پرواز کر جائیں۔ شاہ اگلے دن فرمان پر دستخط کیے بغیر رامسر چلے گئے، تاہم فرمان وہاں پہنچایا گیا اور انہوں نے اس پر دستخط کر دیے۔ CIA اور MI6 کی مشترکہ سر توڑ محنت ٹھکانے لگی۔ اب آپریشن ایجکس کے اگلے مرحلے پر عمل کا وقت آ گیا تھا۔ 15 اگست کی صبح کرنل نعمت اللہ نصیری فرمان لے کر ڈاکٹر مصدق کی رہائش گاہ پہنچے۔ ڈاکٹر مصدق نے یہ کہہ کر فرمان مسترد کر دیا کہ شاہ کے پاس انہیں معزول کرنے کا اختیار نہیں ہے، تاہم جنرل زاہدی نے اعلان کر دیا کہ مصدق معزول ہو چکے ہیں اور اس وقت ملک کے اصل وزیر اعظم وہ ہیں۔ لیکن اس دوران مقبول رہنما مصدق کی حمایت میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، جگہ جگہ جھڑپیں چھڑ گئیں، گلی گلی بلوے ہونے لگے، امریکی ڈالروں میں لتھڑے ہوئے آیت اللہ محمد بہبانی کی قیادت میں مذہبی جلوس نکلنے لگے۔ 4 دن تک ملک افراتفری کی دھند میں لپٹا رہا۔ لائسنس یافتہ ہواباز محمد رضا شاہ پہلوی، جو رامسر کی محفوظ دوری سے واقعات پر نظر رکھے ہوئے تھے، گڑبڑ سونگتے ہی اپنی دوسری شاہ بانو سریا اسفندیاری بختیاری کے ہمراہ خود جہاز اڑا کر پہلے بغداد اور پھر وہاں سے اٹلی بھاگ کھڑے ہوئے۔ تیسری دنیا کے ملکوں کی فوجیں اپنی ملکوں میں ایسی غیر یقینی صورتحال برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے فوجی بیرکوں سے نکل آئے اور 19 اگست کو ٹینکوں کے ایک دستے نے ڈاکٹر مصدق کے گھر کو گھیر لیا۔ یوں ایرانی وزیر اعظم معزول ہوئے اور ایرانی جمہوریت کی کوپل پنپنے سے پہلے ہی کچل دی گئی۔ شاہ جو اس وقت روم کے لگژری ہوٹل ڈولچی ویٹا میں CIA کے خرچ پر بیٹھے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، بازی پلٹتے دیکھ کر 22 اگست کو خود بھی پلٹ آئے۔ ہوائی اڈے پر اور اڈے سے شہر جانے والی سڑک پر سینکڑوں مداحوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا، شاہ زندہ باد کے نعرے لگائے اور ان کی شاہی گاڑی پر گلاب کی پتیاں نچھاور کیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب نہیں تو اکثر حاضرین کی مٹھیاں گرم تھیں۔ CIA کے ڈائریکٹر ایلن ڈلس شاہ ایران کے ہمراہ تھے۔ جنرل زاہدی نے نئے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا، ڈاکٹر مصدق پر غداری کا مقدمہ چلا اور ظاہر ہے غداری کی سزا موت ہوتی ہے، سو ملی، مگر شاہ نے ازراہ ہمدردی اسے 3 سال کی قید تنہائی اور بعد ازاں گھر پر عمر بھر کی نظر بندی میں بدل دیا۔ کرمٹ روز ویلٹ کا ایران میں کام ختم ہو گیا تھا۔ وہ کسی فاتح سپہ سالار کسی شان سے امریکہ پہنچے اور وائٹ ہاؤس میں صدر آئزن ہاور کو اس کامیاب آپریشن پر بریفنگ دی۔ 5 اسٹار جنرل آئزن ہاور، جو واقعی سپہ سالار تھے اور دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ میں اتحادی فوج کے سپریم کمانڈر رہ چکے تھے، اور انہوں نے اس جنگ کے دوران لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو مرتے اور ملکوں کو کھنڈر بنتے دیکھا تھا، اس کامیابی پر حیران اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ انہیں حیرانی تھی کہ جو کام فوجیں کمر توڑ جانی و مالی نقصان اٹھا کر کرتی ہیں، وہ CIA نے اتنے کم خرچ میں ایک بھی امریکی جانی نقصان کے بغیر کر دکھایا۔ اگلے سال CIA نے گوئٹے مالا کے صدر کی جمہوری حکومت کا تختہ اسی آزمودہ فارمولے کے تحت الٹا، پھر پیراگوئے کی باری آئی اور پھر